बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको एक मरतबा फिर ईद मुबारक। ईद का पहला दिन है, हम ये वीडियो कर रहे हैं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। शहबाज शरीफ साहब को तस्लीम करवाने के लिए एक एक्टिविटी की गई है पाकिस्तान में। आपको इस व्लॉग में वो बताऊँगा कौन कौन पब्लिक से डरता रहा और पब्लिक के बीच में नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं गया, इसके बारे में आपको बताऊँगा। लोटों ने कैसे और कहाँ नमाज़ पढ़ी, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। गवर्नर पंजाब ने एक बड़ा फैसला कर लिया है, वो भी आपको बताया जाएगा। और राणा सनाउल्लाह साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक ऐसी डिमांड की है जिसमें सवाए सियासत के और कुछ नहीं हो सकता। वो खबर मैं आप तक पहुंचा देता हूं। अभी लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है, इस हवाले से कुछ इत्तलात हैं। 31 मई तक हर हाल में इसका हल निकालना होगा। और मियां नवाज शरीफ के हवाले से भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और कुछ दीगर चीज़ें हैं, सब आपके सामने शेयर करता हूँ। एक तो कल शहबाज शरीफ साहब ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने कौमी यकजहती और मिल बैठने का, गिले शिकवे दूर करने का, इस किस्म का एक ट्वीट किया शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ ने ये ट्वीट किया और फिर इसको बाकायदा तैयार किया गया था। यानी बहुत सारे ऐसे दानश्वर या बहुत सारे भिखारी दानश्वर जिनका ताल्लुक बहुत करीब है मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत से, वो सब यही कहते रहे और लगातार कहते रहे और ट्वीट्स करते रहे कि आज का दिन गिले शिकवे भुलाने का दिन है, मिलकर बैठ जाते हैं, एक दूसरे को टेलीफोन करें, एक दूसरे से सियासी दूरियां ख़त्म करें, इस किस्म की चीज़ें वो कहते रहे। मामला क्या था, मैंने इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा फिर गौर किया कि ये लोग कैसे एक साथ सारी ये चीज़ें कह सकते हैं। तो पिछली किसी भी ईद पर जब पीडीएम इमरान खान के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही थी तो इन दानश्वरों में से किसी ने भी ये वाला मौक़िफ़ नहीं अपनाया। इन दानश्वरों में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि मिलकर बैठते हैं, मिलकर ईद मनाते हैं, गिले शिकवे दूर करते हैं। पीडीएम को चाहिए कि वो एहतजाज इमरान खान के लिए अभी फ़िलहाल बंद करे और बैठ जाएं आपस में। तो उस वक्त इनमें से किसी ने भी ये रोल प्ले नहीं किया, बल्कि उस वक्त ये पीडीएम की तहरीक को सपोर्ट कर रहे थे। एक तो यहाँ से मुनाफकत पकड़ी जाती है कि कल वो बात नहीं कर रहे थे जब एहतजाज इमरान खान के ख़िलाफ़ हो रहा था, आज वो बात कर रहे हैं जब एहतजाज इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हो रहा है। तो इससे आप समझ जाए कि मकसद क्या है। मकसद ये है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को किसी तरह भी तस्लीम करवाया जाए। इमरान खान साहब और उनके साथी और अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करने पर तैयार नहीं है। अगर शहबाज शरीफ किसी एक तस्वीर में इमरान खान साहब के साथ बैठ जाएं या उनकी टेलीफोनिक बातचीत हो जाए या वो एक दूसरे से बातचीत कर लें या ईद मुबारक ही हो जाए, और ये सिर्फ शहबाज शरीफ का मसला नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, तगड़े लोग हैं, वो इमरान खान साहब को ईद मुबारक कहना चाहते थे, लेकिन कुछ के तो नंबर ही ब्लॉक हो गए हैं। अब शहबाज शरीफ साहब का मामला ये है कि वो चाहते हैं कि उनकी हुकूमत को तस्लीम किया जाए और उसके लिए इमरान खान से बेहतर कोई आदमी नहीं हो सकता। लिहाजा इमरान खान साहब उनको अवॉइड कर रहे हैं और ईद के बाद अपनी तहरीक को बहुत तेज़ करने वाले हैं। चांद रात पे उन्होंने रिकॉर्ड लगा दिया है। यानी इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि किसी लीडर ने लोगों को चांद रात की कॉल दी हो और लोग इतने बड़े पैमाने पर चांद रात को बाहर निकले हों। आज PMLN की हुकूमत है, नवाज शरीफ बरतानिया से बैठकर कॉल दे दें, किसी भी चीज़ की कॉल दे दें, कुछ भी कह दें और बोलें पूरे पाकिस्तान में लोग खुद ब खुद बाहर निकलें बगैर लीडर्स के, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। छोटी मोटी टोलियां निकल सकती हैं लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा। हुकूमती वसाइल जो इस्तेमाल करने के बावजूद वो ऐसा नहीं कर सकते जो इमरान खान साहब और उनका क्राउड कर रहा है। तो ये बड़े बड़े तजियाकार, इनके मिन्नत तरले किए गए, इन्हें कहा गया कि माहौल बनाया जाए और ऐसा दबाव डाला जाए कि मीठी ईद का मौका है, रंजिशें बुलाकर मिल बैठें, शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई गुंजाइश निकाली जाए। लेकिन लोग इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहे। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि कोई भी लोटा कहीं भी नज़र नहीं आया। ये लगभग 40 से 50 लोटे हैं और ये किसी मस्जिद में कहीं पे नज़र नहीं आए। यानी इनमें से 5 भी ऐसे नहीं हैं जो को बड़ी मसाजिद के अंदर अपने इलाकों में जाकर इन्होंने नमाज पढ़ी हो। क्यों? देखें, सियासतदान पब्लिक के अंदर जाता है, सियासतदान पब्लिक में जाकर वोट मांगता है और उस वोट की बुनियाद के ऊपर वो असेंबली में पहुंचता है और यही उसकी असल ताकत होती है। लेकिन अब इन्होंने अपनी ये हालत कर ली है कि ये अपने अपने MPAs या MNAs जो भी हैं, ये अपने हलकों के अंदर बड़े ईद के जो इज्तिमात हैं, जहाँ ये पहले जाकर ईद की नमाज़ें पढ़ते थे,
یہ وہاں نہیں جا پائے, یہ خود تو نہیں جا پائے, لیکن آپ کو میں ایک اور چیز بھی دکھاتا ہوں. یہ انیس منصوری صاحب ہیں, کراچی سے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں. یہ کیا لکھتے ہیں, یہ دیکھیں. انہوں نے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ آج کراچی میں کارکنان کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کی بجائے سرکاری نماز ادا کی گئی. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی مقامی قیادت ایک چھتری کے نیچے نظر آئی. یعنی ایم کیو ایم بھی اب پبلک کے اندر نہیں جا رہی, اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی بھی پبلک کے اندر نہیں جا رہی. انہوں نے اپنے عید کے اجتماعات جو ہے اپنی کمیونٹی کے اندر اپنے لوگوں کے قریبی لوگوں میں جن کو چیک کیا ہوا, جو ان کے اپنے لوگ ہیں, ان کے بیچ میں عید کی نمازیں پڑھی ہیں. اب ذرا ایک اور فرق آپ دیکھیں کہ صرف ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نہیں ہے, ذرا پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا فرق دیکھیں. صدر پاکستان نے عید کی نماز پڑھی ہے فیصل مسجد میں. صدر پاکستان نے فیصل مسجد میں عید کی نماز پڑھی ہے. عمر سرفراز چیمہ جو اس وقت ایک گورنر موجود ہیں, ایک ہی گورنر ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب میں, عمر سرفراز چیمہ, انہوں نے بادشاہی مسجد میں نماز ادا کی ہے. اور دونوں جگہ کے اوپر عوام کا ایک جمع غفیر تھا. کسی نے ان کے خلاف نعرہ نہیں لگایا, کسی نے ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی, بلکہ بادشاہی مسجد کے تو مناظر ہی بدل گئے کہ لوگوں کے جذبات کو دیکھتے ہوئے امام مسجد نے نعرے لگوا دیے, اور عمر سرفراز چیمہ نماز عید پڑھنے کے بہت دیر بعد تک وہاں سے نہیں نکل پائے. وہ لوگوں کو عید ملتے رہے, لوگ نعرے لگاتے رہے, اور لوگ اپنی محبت کا اظہار کرتے رہے. یہ تو ہے جی صدر پاکستان اور گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ, پاکستان تحریک انصاف. تحریک انصاف کے تمام ایم این ایز نے, ایم پی ایز نے عید کی نمازیں پڑھی ہیں اپنی پبلک کے بیچ میں جا کر, بہت بڑے بڑے عوامی اجتماعات میں, جبکہ لوٹے سارے کے سارے عوامی جو عید کے بڑے اجتماعات ہیں ان کے اندر سے غائب تھے. اب شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے عید کہاں پڑھی ہے؟ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز یہ بادشاہی مسجد نہیں جا سکے. انہوں نے وہاں پہ نماز نہیں پڑھی, نہ یہ فیصل مسجد جا سکے, نہ انہوں نے وہاں پہ نماز پڑھی, بلکہ انہوں نے رائے ونڈ جاتی عمرہ کے اندر عید کی نماز کا بندوبست کیا, جہاں پہ تلاشیاں لے کر چیک کر کے پی ایم ایل این کے اپنے بندے جنہوں نے درخواستیں دی ہوئی تھیں, ان بندوں کی درخواستوں کے اوپر جس کو انہوں نے فائنلائز کیا ہوا تھا کہ یہ بندہ جاتی عمرہ کے اندر آ کے نماز پڑھ سکتا ہے, تو جس بندے کا نام دیا تھا کہ یہ بندہ جاتی عمرہ کے اندر, یعنی سیکیورٹی کلیئرنس ہے اس کی, اور یہ شہباز شریف کے یا حمزہ شہباز کے قریب ہے, یا پارٹی کا کوئی پرانا کارکن ہے, اور یہ اس سے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے, یہ کوئی نعرہ نہیں لگائے گا, پھر کیمرہ بھی اپنا تھا, اگر کچھ ایسا ہوتا تو وہ اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے تھے. لہذا جاتی عمرہ کے اندر لوگوں کو بلایا گیا, ان کے موبائل فونز لے لیے گئے, اور اس کے بعد ان کو نماز پڑھنے کے لیے حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے قریب لایا گیا. تو اس طریقے سے نماز پڑھی ہے اس وقت کے حکمرانوں نے, یعنی وہ پبلک کے بیچ میں آنے سے ڈر رہے تھے, پبلک کے بالکل قریب نہیں آئے. تو یہ فرق ہے پاکستان تحریک انصاف یعنی اپوزیشن میں, اور اس وقت کی جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کے اندر, کہ وہ پبلک کے بیچ میں جانے سے پاکستان میں بھی ڈر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سازش ہوئی ہے. جو کچھ مسجد نبوی کے باہر واقعہ پیش آیا پی ایم ایل این کے لوگوں کے ساتھ, اب اس میں حکومتی وفد تھا, ان کے ساتھ جو بھی ہوا, تو رانا ثناء اللہ صاحب یہ بتائیں کہ دنیا کا ایسا کون سا ملک ہے جہاں پہ امپورٹڈ حکومت کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آ رہا. دنیا کے ہر ملک میں امپورٹڈ حکومت کو اسی طرح کی صورتحال کا سامنا ہے. کسی بھی ملک میں جائیں, آج امریکہ چلے جائیں, وہاں دیکھیں لوگ کیسا احتجاج کرتے ہیں. آج آپ چلے جائیں یورپ کے کسی ملک میں, دیکھیں آپ لوگ کیسا, جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں اور جہاں جہاں پاکستانی بڑی تعداد میں رہتے ہیں, آپ ان کا احتجاج بھی دیکھیں گے, ان کا رد عمل بھی دیکھیں گے آپ کے جانے پر, خاص طور پہ ان ملکوں میں جہاں پہ جمہوریت ہے, خاص طور پہ ان ملکوں میں جہاں پہ آواز اٹھانے کی اجازت ہے. رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مذمت کرے جو احتجاج کیا گیا یا جو نعرے بازی کی گئی حکومتی ٹیم کے خلاف مسجد نبوی کے باہر مدینہ منورہ میں. اس سے رانا ثناء اللہ صاحب یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے وہ تمام لوگ جو پوری دنیا میں احتجاج کرتے ہیں امپورٹڈ حکومت کے خلاف, وہ ڈسکریج ہوں, کیونکہ عمران خان صاحب مذمت کریں گے, وہ ڈسکریج ہو جائیں گے کہ ہم احتجاج کرتے ہیں, ہمارا اپنا لیڈر ہمیں مذمت کر رہا ہے, تو ڈسکریج ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں اگر مذمت کرنی ہے عمران خان صاحب نے
تو وہ ایسے کر سکتے ہیں کہ چوروں کو چور ہی کہا جائے گا اور چوروں کو چور کے علاوہ تو لوگ نہیں بلائیں گے. لوگوں نے جو کہا اس سے مجھے بالکل اتفاق ہے اور وہ وہی کہہ رہے ہیں جو ان کے اور میرے دل کی آواز ہے اور میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں. لیکن مسجد نبوی کے تقدس کے حوالے سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کے میں خلاف ہوں. اور یہ سٹیٹمنٹ وہ آلریڈی دے چکے ہیں, یعنی یہ بات وہ کر چکے ہیں. چور تو وہ خود کہتے ہیں, ڈاکو وہ خود کہتے ہیں, تو انہی کا نقطہ نظر ہے جو ان کے لوگوں نے بیان کر دیا وہاں مدینہ منورہ میں. اور ان کی بدقسمتی دیکھیں کہ کس پاک سرزمین پر ان کے خلاف چور چور کے اور غدار کے اور لوٹے کے نعرے لگ گئے. ان کی بدقسمتی آپ یہاں سے اندازہ کر لیں. تو عمران خان صاحب کہہ سکتے ہیں, انہوں نے کہا بھی ہے کہ میں تو اکسا ہی نہیں سکتا لوگوں کو اس جگہ کے اوپر ایسی آوازیں کسنے پر, اور یہ ایک طرح کی مذمت ہے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب اس کے اوپر بہت زیادہ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں. شیخ رشید صاحب نے وارن کیا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ جو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے یہ خونی لانگ مارچ ہو سکتا ہے. اداروں کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا, وقت سے پہلے پلے کرنا پڑے گا, اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. گلیوں محلوں میں لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں, لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہوتے چلے جا رہے ہیں. ابھی پشاور کے اندر JUI کے لوگوں نے چاقوؤں کے وار سے پاکستان تحریک انصاف کے ایک کارکن کو اس لیے زخمی کر دیا کہ وہ منع کر رہا تھا کہ آپ عمران خان کے اوپر فتوے نہ لگائیں. 31 مئی تک شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے مارچ شروع ہونے سے پہلے اس مسئلے کا حل نکالیں. یہ جو بدنام چہرے آ کر بیٹھ گئے ہیں لوگ ان کو تسلیم نہیں کر رہے. صرف الیکشن ہی ایک ایسی چیز ہے جو اس وقت لوگوں کو مزید تقسیم سے, لڑائیوں سے, انارکی سے اور پاکستان میں حالات خراب ہونے سے روک سکتی ہے. میاں نواز شریف صاحب کی عید کا بھی احوال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور یہ ایک میں آپ کو دکھا رہا ہوں نقشہ. یہ میپ جو ہے یہ میاں نواز شریف کے گھر سے لے کر جو وہاں کی مرکزی مسجد ہے لندن کی ریجنٹ پارک میں, یہ اس کا نقشہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ان کے گھر سے لے کر مسجد تک کا رستہ ہے اور یہ بالکل سیدھا ہے, یعنی ایک موڑ بھی نہیں ہے, بالکل سیدھا جائیں گے اور جا کے مسجد پہنچ جائیں گے اور مین سڑک ہے. اور یہاں پہ 7 منٹ کے اندر میاں نواز شریف صاحب بڑی مسجد میں پہنچ سکتے تھے. برطانیہ میں کوئی آپ کو مار نہیں سکتا, کوئی آپ کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا, وہاں قانون بہت سخت ہے, کوئی آپ کے اوپر کوئی چیز نہیں پھینک سکتا, کوئی ہتھیار استعمال نہیں کر سکتا. یہ بات میاں نواز شریف صاحب بھی جانتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی سیکیورٹی بھی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود نواز شریف صاحب نے برطانیہ میں ہائیڈ پارک میں اپنے گھر کے اندر نماز ادا کی ہے. گھر کے باہر نکل کر نماز وہ نہیں پڑھ سکے. 7 منٹ کی دوری پر جو مسجد تھی جہاں پہ عید کی نماز پاکستانیوں نے ادا کی, میاں نواز شریف صاحب وہاں تک نہیں گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب کو پتا ہے کہ میں باہر نکلوں گا لوگ لوٹا لوٹا, چور چور, غدار غدار اس طرح کے نعرے لگائیں گے, مجھے بے عزت کریں گے. تو یہ تو پاکستان کے حکمرانوں کی صورتحال ہے. یعنی کیسے حکمران ہیں کہ پاکستان کی عوام سے ڈر کر چھپ کر بلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, باہر نہیں نکل رہے. دہشت گردی کا معاملہ نہیں ہے, دشمنی کا معاملہ نہیں ہے, کوئی ان کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کر رہا, لیکن اس کے باوجود اپنے گھروں کے اندر چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی مرضی کے بندوں کو بلا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. باہر آ کر اپنی پبلک کو فیس نہیں کر سکتے. کیسے بدقسمت حکمران ہے پاکستان کے, اور عمران خان نے ان کو کہاں پہنچا دیا ہے. یعنی ایک دور تھا ان کا طوطی بولتا تھا, پوری دنیا کے اندر جیسے چاہتے تھے ویسے کرتے تھے. آج یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے لوگوں کے بیچ میں. یعنی شہباز شریف اور عمران خان کا فرق آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب نے اب سے لگ بھگ 10 گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا عید مبارک کا. اس کے اوپر 150 کے یعنی 1.5 لاکھ کے قریب لائکس ہیں اور 42,800 کے قریب اب تک ری ٹویٹس ہو چکے ہیں, جبکہ 21,700 کے قریب اس کے اوپر کمنٹس آ چکے ہیں 10 گھنٹے کے اندر. اور یہ وہ شخص ہے جس کو اس ملک سے نکالا گیا ہے. اور اب شہباز شریف جس کو لا کر انسٹال کیا گیا ہے امپورٹڈ وزیر اعظم کو, انہوں نے شہباز شریف صاحب نے جو ٹویٹ کیا عید مبارک کا وہ عمران خان سے 1 گھنٹہ پہلے کیا, اور ان کو اب تک صرف 16,500 لائکس ملے ہیں, یعنی 10 گنا کم عمران خان سے. ان کو جو ری ٹویٹس ملے ہیں وہ 3200 ہیں, اور ان کو جو کمنٹس ملے ہیں وہ 5,454 ہیں. یعنی وہاں پہ بھی نیچے میں جب گیا تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں.
تو ایک ایسے آدمی کو لا کر لگایا گیا ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. جو سمجھنے والے ہیں وہ اس کو سمجھیں. لوگ نہیں مان رہے, لوگ مانیں گے بھی نہیں. لوگ اس حکومت کو نہیں تسلیم کریں گے جس کو بیرونی سازش کے نتیجے میں لا کر انسٹال کیا گیا ہے. امپورٹڈ حکومت نامنظور تھی, ہے اور رہے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.